मसीह के कादर और जलील नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर स्टीफन मसीह है और मेरा ताल्लुक़ असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च इलियास रोड से है। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के लिए, अपने भाई पास्टर दानिश पीटर के लिए, उनकी फैमिली और उनकी सारी टीम के लिए, जिनके वसीला से खुदावंद ने एक दफ़ा फिर मौका दिया कि मैं कलाम की खिदमत आपके सामने कर सकूं। सो आइए कलाम मुकद्दस में से देखते हैं, जिनके पास खुदावंद का जिंदा पाक कलाम है आप मेरे साथ मिलकर निकाल सकते हैं। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका दूसरा बाब और उसकी 5वीं आयत से पढ़ते हैं। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका दूसरा बाब और उसकी 5वीं आयत में यूँ लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्मा बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने उसे बहुत सरबुलंद किया और उससे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में खुदा का बंदा पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को जब ये खत लिखता है तो कलीसिया को ये बयान करता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। हम देखते हैं कि कलीसिया के अंदर बहुत सारी बातें रूनुमा होती और बहुत सारी बातों की वजह से खुदा के खादम को ये खत लिखने की ज़रूरत महसूस हुई, इस बात को हाईलाइट करने की ज़रूरत महसूस हुई कि लोगों के अंदर मसीह का मिजाज नज़र नहीं आ रहा। और हम यहाँ पे देखते हैं कि खुदा का खादम बड़ी खूबसूरती से बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह, जिनके अंदर ये बाप की तरफ से इलाही कुदरत थी, क्योंकि वो कलमा खुदा जो अज़ल से बाप के साथ था, वो जब इस ज़मीन पर थे तो उन्होंने अंधों की आंखें खोली, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया, लेकिन जब कुर्बानी का वक्त आया तो उन्होंने अपने आप को पस्त कर दिया और उस हिस्सा को उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इस कदर, जैसे हमने कलाम मुकद्दस में पढ़ा है कि वो खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। यानी कि वो जो कुदरत थी जो मुर्दों को जिंदा करती थी, वो जो कुदरत थी जो अंधों की आंखें खोलती थी, लंगड़ों को चलाती थी, आज उस कुदरत को खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की। आज हम जो कलीसिया हैं, आज ये जो कलाम आपके और मेरे लिए है, खुदा का बंदा पौलुस उस वक्त फिलिपियों की कलीसिया को लिखता है, लेकिन आज खुदावंद हम सब से हम कलाम है कि आज अगर खुदा हमें किसी वजह से थोड़ा सा सरफराज करता है तो हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी बातें आ जाती हैं कि हम अपने आप को ये महसूस करते हैं कि मैं तो बहुत कुछ हूं। लेकिन मेरे अजीजों, यहां पे हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फर्माबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत इख्तियार की। अगर खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को खाली ना करते तो कोई खुदावंद यीशु मसीह को हाथ ना लगा सकता था। अगर खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को खाली ना करते तो खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर मर नहीं सकते थे। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को खाली किया, खादम की सूरत इख्तियार की, लोगों के पांव धोए,
لوگوں کی پرابلم کو سنا، لازر کی قبر پر جا کر خداوند یسوع مسیح کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ کیسا خوبصورت مزاج بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے خداوند یسوع مسیح کا۔ اور آج ہم بائبل مقدس کی روشنی میں دو زندگیوں کے تعلق سے دیکھیں گے۔ ہم جو مسیح کی کلیسیا، مسیح کا بدن، مسیح کی دلہن، اور اگر آج ہمارا مزاج مسیح جیسا نہیں یا ہم بننے کی کوشش نہیں کرتے، تو پرانے عہد نامہ میں ایک زندگی اور نئے عہد نامہ میں ایک زندگی، دو زندگیوں کے تعلق سے آج کے دن ہم سیکھیں گے اس تھوڑے وقت میں، کہ خدا کے ساتھ ساتھ رہنے سے، اس کی عبادت کرنے سے اگر ہماری زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آتی تو پھر ہمارا مسیح کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں۔ ہم اگر عبادت کرتے ہیں تو روایتی عبادت کرتے ہیں، حقیقی طور پر ہم مسیح کی اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے۔ مسیح کا آنا، صلیب پر جان دینا، خدا کا خادم پولس کرنتھیوں کی کلیسیا کو لکھتا ہے، صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ اور اگر ہم روایتی عبادت کر رہے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں، اور مزاج ہمارے کے اندر تبدیلی نہیں، تو آئیے میرے عزیزو پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی زندگی ہے جس کا مزاج خدا کے کلام کے مطابق تھا، اور خدا کے کلام نے اس بندے کی زندگی کے اندر عجیب کام کیا۔ دیکھیے میرے ساتھ ایوب نبی کا صحیفہ، اس کا 42واں باب اور اس کی دوسری آیت کے اندر یوں لکھا ہے، ایوب 42واں باب اور اس کی دوسری آیت میں یوں لکھا ہے، میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا۔ میرے عزیزو، جب میں خدمت میں آیا تو میں نے بائبل سٹڈی کے دوران ایوب کی کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کیا، اور جب میں اس کے پہلے باب کے اندر پڑھ رہا تھا تو خدا کا بندہ ایوب، جب اس کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، 10 بچے اور سارے مال مویشی اور نوکر چاکر سب چھوڑ چلے جاتے ہیں، اور خدا کا بندہ بڑی خوبصورتی سے کہتا ہے، خداوند نے دیا، خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ میں نے جب اس آیت کو پڑھا تو میں چونک گیا کہ خدا کے بندے کے پاس اتنا کچھ تھا، لٹ گیا، برباد ہو گیا، اور آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ روڈ پر آ گیا، لیکن اس نے بڑا خوبصورت اقرار کیا۔ میں نے خدا کے پاک روح سے درخواست کی، خدا پاک روح تو جو اچھا مددگار استاد ہے، تو سکھا مجھے کہ خدا کے بندہ نے یہ خوبصورت اقرار کیسے کیا۔ آج ہم میں سے کبھی کسی کے اوپر ایسی بڑی مصیبت نہیں آئی، تو ابھی اگر ہمارا کوئی ایک بہن بھائی، رشتہ دار، بیوی، بچوں میں سے کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جائے یا کوئی حادثے میں سے ہم گزرے، تو ہم اپنی راست بازی کے کام لوگوں کے سامنے اور خدا کے سامنے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور خدا کو ہم کہتے ہیں کہ خداوند تو نے اچھا نہیں کیا۔ تو میں نے خدا کے پاک روح سے دعا میں یہ سیکھا، تو خدا کے پاک روح نے مجھے یہ سکھایا کہ خدا کے بندہ نے یہ خوبصورت اقرار کیسے کیا کہ جو کچھ خداوند نے مجھے دیا تھا وہ خداوند نے لے لیا، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ میرا خدا دوبارہ مجھے یہ دینے کی قوت، قدرت، طاقت رکھتا ہے۔ اسی لیے اس نے کہا خداوند کا نام مبارک ہو۔ تو جب خدا کے پاک روح نے مجھے یہ سکھایا، میں جوش سے بھر گیا، اور جب میں آگے بڑھا، آخر میں یہ آیت پڑھی، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب کے اس قصہ کے اندر کہ خدا نے اسے ڈبل بلیس کیا۔ آج ہمارا مزاج کیسا ہے میرے عزیزو؟ ہمارے اوپر کبھی کوئی ایسی پرابلم آتی ہے تو ہم سارے کا سارا قصور اپنے خدا پر ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند یہ تو نے غلط کی ہے۔ اگر کسی کی بیوی یا کسی کا بچہ یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں خداوند تجھے تو پتا تھا، خداوند میں ہر سنڈے چرچ جاتا ہوں، خداوند میں چرچ میں یہ خدمت کرتا ہوں، خداوند میں داعیگی دیتا ہوں۔ لیکن میرے عزیزو، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ خدا نے ہمارے لیے اس سے اچھا منصوبہ رکھا ہوتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ برائی میں سے بھلائی پیدا کرتا ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ ایوب، کیسا اس کا مزاج ہے، کیسا اس کا رویہ ہے کہ وہ خدا کے ساتھ وفاداری سے چل رہا ہے۔ اور جب ہم اس کے اختتام میں دیکھتے ہیں
کہ وہ اپنی زبان سے یہ اقرار کرتا ہے کہ خداوند میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا۔ میرے عزیزو، آج اگر جب ہم پرابلم میں سے گزریں، ہمارا مزاج خداوند یسوع مسیح کی طرح ہونا چاہیے، اور ہم جس طرح خداوند یسوع مسیح نے باغ عدن میں کہا اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، تو اگر ہم خداوند پر چھوڑ دیں، انتظار کریں، اس کی چوکھٹوں پر بیٹھ کر انتظار کریں، جس طرح امثال کے اندر خدا کا بندہ کہتا ہے وہ مبارک ہے جو اس کی چوکھٹ پر بیٹھا رہتا ہے اور اس کا انتظار کرتا ہے، تو پھر خدا مقررہ وقت پر سرفرازی عطا کرتا ہے۔ اسی طرح میں آپ کے سامنے نئے عہد نامہ میں سے ایک اور پرسنالٹی کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آئیے میرے ساتھ نئے عہد نامہ کو کھولیے۔ ہلیلویا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب، نئے عہد نامہ کو کھولیے، یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں یہ لکھا ہے، یسوع نے جواب دیا کہ جسے میں نوالا ڈبو کر دے دوں گا وہی ہے۔ پھر اس نے نوالا ڈبویا اور لے شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کو دے دیا، اور اس نوالا کے بعد شیطان اس میں سما گیا۔ پس یسوع نے اس سے کہا کہ جو کچھ تو کرتا ہے جلد کر لے۔ مگر جو کھانا کھانے بیٹھے تھے ان میں سے کسی کو معلوم نہ ہوا کہ اس نے یہ اس سے کس لیے کہا، چونکہ یہودا کے پاس تھیلی رہتی تھی، اس لیے بعض نے سمجھا کہ یسوع اس سے یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہمیں عید کے لیے درکار ہے خرید لے، یا یہ کہ محتاجوں کو کچھ دے۔ پس وہ نوالا لے کر فی الفور باہر چلا گیا، اور رات کا وقت تھا۔ میرے عزیزو، یہ حصہ جو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، یہاں ہم ایک اور زندگی کو، ایک اور پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ 3 سال یا اس سے زیادہ وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہا۔ اپنی آنکھوں سے اس نے معجزے دیکھے، اس نے بڑے کارنامے دیکھے، بڑے ان کاموں کو دیکھا، اور میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے جب وہ 12 ٹوکریاں جو ٹکڑوں کی جمع کر رہے تھے، ہو سکتا ہے ایک ٹوکری اس کے ہاتھ میں ہو جن سے وہ ٹکڑوں کو جمع کر رہا ہوگا، اور اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 5000 کو کس طرح سے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں سے خداوند یسوع مسیح نے سیر کیا، لیکن اس کے مزاج میں فرق نہیں آیا۔ اس کے اندر لالچ تھا، اس کے ہاتھ میں تھیلی ہوتی تھی، اور تھیلی میں جو کچھ ڈلتا تھا وہ نکال لیتا تھا۔ آج کلیسیا کے اندر ہمیں خدا نے گھر کے اندر یا اور کسی جگہ آفس میں یا کسی بھی جگہ خدا نے اگر ہمیں اس کام کے لیے رکھا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں بہت سارا پیسہ آتا ہے، تو ہم کیسا مزاج اپنا اختیار کرتے ہیں؟ کیا ہم اس پیسے میں سے کچھ نکالتے ہیں؟ کیا ہم اس پیسے کو یہ سمجھ کر کہ مجھے اس پیسے کی رکھوالی کے لیے رکھا گیا ہے، اس کے لین دین میں مجھے ثابت قدم رہنا ہے، مجھے مسیح کے مزاج کو دیکھنا ہے، جیسا خدا کا بندہ پولس کہتا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ وہ خدا کا بیٹا، وہ کلمہ خدا جو اس زمین پر آیا، وہ چاہتا تو وہ تھیلی اپنے پاس رکھ سکتا تھا، اسے سب کچھ پتا تھا۔ اور جب وہ آخری فصح اپنے شاگردوں کے ساتھ کھا رہے ہیں اور انہوں نے ان سب کو کہا کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا، انہیں سب کچھ پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، تو سب شاگرد اپنے لیے پوچھ رہے ہیں کیا استاد میں ہوں، کیا استاد میں ہوں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے وہاں پہ ہائی لائٹ کیا کہ جسے میں نوالا ڈبو کر دوں گا۔ تو میرے عزیزو، شیطان اس کے اندر پہلے ہی کام کر چکا تھا، وہ پہلے ڈیل کر چکا تھا کہ میں اسے تمہارے سپرد کروں گا۔ مجھے پتا ہے وہ کہاں پہ جا کے دعا کرتا ہے، وہ رات کو اکیلا پوری رات دعا کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب وقت آیا اس نے خداوند یسوع مسیح کو کیا کیا؟ ان کے سپرد کر دیا، بیچ دیا۔ آج بھی اگر ہمارا مزاج خداوند یسوع مسیح کی طرح نہیں ہے، ہم کسی بھی کام میں وفادار نہیں ہیں، تو سمجھیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو بیچ رہے ہیں۔ اگر ہم آفس میں وہاں پہ یہودا اسکریوتی کی طرح چوری کر رہے ہیں، چرچ میں اگر کیشیئر ہیں، یا اگر ہم خدا کے خادم بھی ہیں اور ہم اس پیسے کو جو خدا کا پیسہ ہے، جو خدا کی ہیکل بنانے کے لیے یا چرچ کے لیے یا کوئی خاص کام کے لیے ہے، اور اگر ہم اس پیسے میں سے اپنے مفاد کے لیے، اپنی چیزوں کے لیے لیتے ہیں، تو ہم
وہی کام کر رہے ہیں جو یہودا کرتا تھا۔ میری عزیزو، اگر ہمارا مزاج صحیح نہیں ہے تو پھر آج ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے اپنے مزاج کو مسیح کی طرح بنانے کی ضرورت ہے۔ بائبل مقدس، اس کی حقیقت، اس کی سچائی یہ ہے، جس طرح جس نے جیسے کیا ویسے ہی اس نے اس میں قلم بند کیا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں اس کی خوبصورتی کے اندر کہ خدا کے بندہ ایوب نے آج بھی جب اس کو بیان کیا جاتا ہے تو لوگ فوراً کہتے ہیں، اس کے نام کے ساتھ صابر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کے نام کے ساتھ ایوب صابر رکھ دیتے ہیں کہ اس کی طرح کسی کو صبر ہونا چاہیے، صابر ہونا چاہیے۔ سو ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزو، خدا کا بندہ ایوب، اس نے اس مزاج کو اپنایا۔ اس کی زندگی میں حادثے آئے اور اس نے اس حادثے کو قبول کیا اور خدا نے اسے دوبارہ سرفراز کیا۔ بائبل مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ ڈبل بلیسنگ حاصل کرتا ہے۔ آپ اس کے پہلے باب میں پڑھیں، وہاں 7,000 ہے، آگے دیکھیں وہاں 14,000 ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ وہی خدا جس کو اس نے کہا مبارک، وہی خدا اس کو ڈبل بلیس کرنے والا ہے۔ آج اگر ہم حادثات میں سے گزرتے ہیں، آج اگر ہم پریشانی، دکھ میں، تکلیف میں سے گزرتے ہیں، تو ہمیں کہنا ہے خداوند تو مبارک ہے، خداوند تو مجھے، میرا ایمان، بھروسہ، یقین، توکل تجھ پر ہے، تو مجھے اس میں سے سرفراز کرے گا، نکالے گا، میرے بندھن کھولے گا، میرے جوؤں کو توڑے گا۔ اور اسی طرح اگر ہمارا رویہ یہودا اسکریوتی کی طرح ہے تو اس کا انجام آپ سب جانتے ہیں۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ بعد میں پچھتایا اور جا کر 29 سکوں کو اس نے پھینک دیا۔ وہ پیسے بھی اس کے کام نہیں آئے اور پھر اس نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ اس نے اپنے آپ کو لٹکا دیا۔ میرے عزیزو، بیان کرتا ہے خداوند کا زندہ کلام، جو موت میں اتم لا تبدیل کلام ہے، جو آج بھی زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کا مزاج اپنانا ہے۔ میں دوبارہ اسی حوالے کی طرف جاؤں گا، اور میں نے اپنی خدمت میں یہی سیکھا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ 3 حوالے پڑھتا ہوں، اور یہ تیسرا حوالہ جو ہم نے وہی پہلا پڑھا تھا اسی پر ہم بالکل اختتام کی طرف ہیں کہ کس قدر خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو پست کیا اور خدا باپ نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ آج اگر ہم اس زمین پر جو مسافرت کا دور گزار رہے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی بادشاہی میں جائیں۔ یوحنا نے یہی پریچ کی، جہاں پہ یوحنا نے منادی ختم کی، وہاں سے خداوند یسوع مسیح نے شروع کی، توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ ہم خدا کی بادشاہی میں جانے کے لیے اگر ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے، یہاں پہ میں بتاتا چلا جاؤں اس ڈاکو کا واقعہ جس نے یہ جان لیا تھا کہ اب میں نے جو صلیب پر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ لٹکا ہوں تو مجھے اقرار کرنے کی ضرورت ہے، اب میرے پاس اور کوئی وقت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا، اے خداوند، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے مجھے یاد کرنا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح اگر آج بھی ہم اپنے گناہ کا اقرار کر کے اپنے دل کو بدل دیتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ بھی یہی وعدہ کرتے ہیں۔ اس زمین پر جب ایک گنہگار توبہ کرتا ہے، نجات پاتا ہے، آسمان پر خوشیاں منائی جاتی ہیں، فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ زمین پر ایک گنہگار نے توبہ کی ہے، وہ شیطان کے ہاتھ سے نکل کر خدا کی کلیسیا میں، حقیقی جلالی کلیسیا میں وہ شامل ہو گیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جو خداوند کے کلام میں ہم نے پڑھا ہے کہ جس طرح خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، آج ہمیں خالی کرنے کی ضرورت ہے، اور جس طرح خدا باپ نے اسے وہ نام بخشا، اور اسی طرح وہ ہمیں بھی، جیسے اس نے اپنے اس بندہ کو کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اور ہمیں بھی جب ہم اقرار کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا خدا ہمارے دل پر نگاہ کرتا ہے، کسی اور چیز پر نگاہ نہیں کرتا کہ اس کا دل بدل گیا ہے، اور جب ہم اقرار کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہی خداوند ہے، تو پھر خدا ہمارے لیے بھی کہتا ہے کہ آسمان کی بادشاہی میں تجھے جگہ دوں گا۔ میرے عزیزو، آج کے اس میسج میں نے برکت پائی ہے، میرا ایمان ہے آپ نے بھی برکت پائی ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے،
اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں تو آئیے ہم اپنی آنکھیں بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنا سیدھا ہاتھ اپنے دل پر رکھیں، تاکہ یہ کلام جس کو ہم نے مل کر سنا ہے، سیکھا ہے، اس کی برکت سے آپ اور میں سب برکت پائیں اور آپ کا دل ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو جائے۔ آسمانی باپ، میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے آج کے خوبصورت دن کے لیے، اور اے خداوند خدا گریس ٹیلی ویژن کے لیے، اے خداوند تیرے بندہ پاسٹر دانش پیٹر کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے اور ان کی ساری ٹیم کے لیے خداوند میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں، انہیں بڑی برکت دے، تاکہ یہ دنیا میں جو تیری آواز اے خداوند لے کر جا رہے ہیں، ان کے راستے اور اے خداوند خدا ان کی حدیں اور تو بڑھا اور ان کو برکت دے۔ جتنے تیرے بیٹے اور بیٹیوں نے اس کلام کو سنا ہے، ان کو اس پر عمل کرنے کا فضل دے، تاکہ وہ بھی تیرے حقیقی بیٹے اور بیٹیاں بن کر ان کا مزاج بدل جائے اور مسیح کی طرح ہو۔ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں، تو نے میری مدد کی، اور اے خداوند گریس ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے اے خداوند خدا مجھے اپنی آواز کو اپنے لوگوں تک پہنچانے کا فضل دیا۔ میں تیرا شکر اور تیرے نام کی تعریف کرتا ہوں۔ ہم سب کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ یہ دعا مانگتے ہیں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔